बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को खुश रखे, सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी कोशिश होती है कि जैसे जैसे मेरे पास वैकेंसियाँ आएँ मैं आपको फ़ौरी तौर पर बताऊँ और आप फ़ौरी तौर पर बगैर देर किए मेरे पास आएँ और आप अपने काम पे जो है मुलाज़मत हासिल करें। तो बहुत से पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हौसला अफजाई का। बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने मुझे मुबारकबादें भी दी मोनेटाइज होने पर। ये अल्लाह की करम नवाजी है। और ये सारी जो मैं एक बात जानता हूँ कि इंसान अकेला कुछ नहीं करता, उसके साथ एक टीम होती है और मेरी टीम आप है। अगर आप मेरा YouTube चैनल पसंद करते हैं, आगे तक लोगों को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन पर पुश करते हैं ताकि हर नई वीडियो आपके पास फौरी तौर पर पहुंचे, तो ये इसमें मोनेटाइज कराने में मेरा कोई किरदार नहीं है या मेरी कोई जो है वो अहलियत नहीं है, लेकिन इसको मोनेटाइज कराने में सबसे बड़ा किरदार आप भाइयों का है, आप दोस्तों का है, आप बुज़ुर्गों का, आप माओ बहनों का है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई ना कोई रोज़ाना आपके लिए वैकेंसियाँ निकालूं और फौरी तौर पर आपको मुलाजमत पे लगाऊं, ताकि आप क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी है और हुकूमत जो है वो बग़ैर सिफारिश के वो नौकरी मिलती नहीं, और जिनके पास सिफारिश है, रिश्वत है, तो वो तो आराम से नौकरी हासिल कर लेते हैं। तो आम बंदा जो है मिडिल क्लास का, वो प्राइवेट मुलाजमत से अपना और अपने अहले खाना का पेट पालता है। हीला इंसान करे वसीला खुदा की ज़ात ज़रूर बनाती है, और हमेशा कभी नाकाम और मायूस नहीं होना चाहिए। ये नाकामी और मायूसी मैं गुनाह समझता हूँ, क्योंकि जब आप नाकाम होते हैं या एक चीज़ में या एक मिशन में, फिर आप वो तगदो छोड़ देते हैं, दिल छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो दूसरों से जिक्र करते हैं यार ये काम नहीं हुआ, यार इसमें कामयाबी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि दोबारा उसको ट्राई जारी करें, दोबारा करें ट्राई, फिर दोबारा ट्राई करें। अल्लाह ताला आपके सब्र का जो है ना वो फल ज़रूर देता है। देर आए दुरुस्त आए, हर चीज़ वक्त पर अच्छी लगती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फौरी तौर पर जो है जज्बाती मत हुआ करें और एकदम दिल ना छोड़ा करें। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप मुलाजमत करते हैं वहाँ आपको 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, दरपेश आती है, माहौल को समझना पड़ता है, अब ख़ुद को माहौल के में एडजस्ट करना पड़ता है। फिर क्लाइंट्स के जिनके पास आप मुलाजमत करते हैं वो भी आपको समझने में हफ्ता 10 दिन लगाते हैं, ये बंदा कैसा है, किस तरह हमारे साथ चलेगा, हमारे म्यार पर पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, या हमारे साथ वफादारी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिर इसी तरह जब एक हफ्ता 10 दिन गुजरते हैं तो फिर मालिक भी जहाँ पे आप मुलाजमत कर रहे होते हैं वो भी ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, और आपने अपनी वफादारी साबित करनी होती है। आपने अपनी ईमानदारी, दयानतदारी, शराफत से मालिक का, क्लाइंट का दिल जीतना होता है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आज मेरे चमन बॉर्डर से भी मुझे कॉलें आई कि शुएब भाई आप वीडियो अपलोड करते हो तो क्या जो है वो हम भी इसमें मुलाजमत कर सकते हैं। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हद जहाँ से शुरू होती है और पाकिस्तान की हद जहाँ पे ख़त्म होती है, मैं आप किसी भी कोने में, मुल्क के कोने में रहते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर अंदर मुलाजमत दूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो ये चीज़ है। तो आज मेरा बहुत ही मुख्तसर वीडियो है, मैं आपको वो जो है बताना चाहता हूँ कि बहुत से मेरे पास जो है आज इस्लामाबाद में ड्राइवरों की जॉब आ गई है। बहुत से भाई, बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि हमने ड्राइवरी करनी है। तो मेरे पास मुझे इस्लामाबाद में, सिर्फ रावलपिंडी नहीं, इस्लामाबाद में मुझे 25 ड्राइवर चाहिए,
25-26 ڈرائیور چاہیے. ہے نا مزے کی بات. ایک دن میں سارے ڈرائیوروں کی میرے پاس ویکینسیاں آ گئی ہیں. تو یہی ہوتی ہے محنت، تگودو، رابطہ، تگودو، جاری، مشن. ٹھیک ہے، کام کام اور کام. قائد اعظم کا فرمان کام کام کام. ریسٹ بھی ہونی چاہیے، ریلیکس بھی ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. دیکھیں نا، میرا کام ہے آپ کو کام پہ لگانا. یقین مانے یہ چھوٹی عید پہ مجھے عید کے دوسرے دن لوگوں نے فون کیے کہ شعیب بھائی کیا حال ہے، عید مبارک، خیر مبارک. اور میں نے کہا جی آپ کون؟ کہتے ہیں جی ہم فلانے. میں نے کہا جی یار نوکری مل جائے گی؟ تو میں نے کہا جی یار بالکل ملے گی. تو کہتا ہے یار ہم ادھر ہی راولپنڈی میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے اپنا آگاہ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کزن کے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے فلانا. تو میں نے کہا یار چلو کب کرنی ہے نوکری؟ تو کہتا ہے آج ہی مل جائے جو اچھی ہے. میں نے کہا عید ہی کرنی، عید کا دوسرا دن ہے. تو کہتا ہے بعض یار گھر میں پیچھے بڑے مسائل ہیں. اور واقعی بات ہے. تو جس کے گھر میں مسائل ہوں اور جس کے فقر کشی ہو، قرض دار ہو، مقروض ہو، اس کو اس کی عید وہ عید نہیں ہوتی جو عام عید ہوتی ہے. اس کی عید تب ہی ہوتی ہے کہ جب اس کے جیب میں پیسے آئیں گے، جب وہ نوکری لگے گا. اس کا ہر دن عید ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ اپنے گھر والوں کو راشن ڈالے گا، قرضہ اتارے گا، مکان کا کرایہ دے گا، بجلی کا بل دے گا، گیس کا بل آسانی سے دے گا، کسی کا مقروض نہیں ہوگا، اپنی محنت کی کمائی کمائے گا، خود بھی کھائے گا، گھر والوں کو بھی کھلائے گا. تو اسی طرح جو ہے ایک سرکٹ چل پڑتا ہے. ایک سرکل بالکل وہ جو رواں دواں قافلہ جو ہے رواں دواں رہتا ہے. تو اس کی عید پھر، اور اس کے گھر والوں کی، اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں، بچوں کی عید جو ہے وہ اسی دن ہی پھر شروع ہو جاتی ہے. ان کا ہر دن پھر عید ہی ہوتی ہے. میں نے بڑے دیکھے ہیں. تو میرے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں. یقین مانے کہ آج ایک لڑکا ایسا آ گیا، میں ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن کر دیتا ہوں. خیر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس ایک لڑکا آیا پنڈی گیپ سے، گاؤں اخلاص کا رہنے والا تھا. تو مجھے کہتا ہے السلام علیکم. میں نے کہا یار میرے پاس آ گیا، اچانک فون کیے بغیر آ گیا. تو میں نے کہا وعلیکم. 20 سال اس کی عمر تھی اور 3 جماعت پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا، کہتا ہے السلام علیکم. میں نے کہا یار اونچا بولو، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ اور تو کوئی نہیں بیٹھا. تو اس نے کہا میرا گلا خراب ہے بھائی، آپریشن ہوا ہے. تو وہ بول نہیں سکتا تھا، اس طرح بولتا تھا. فون بھی اس نے ٹچ موبائل رکھا ہوا تھا، لیکن وہ فون پہ بھی اپنے والد سے بات کی. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں پنڈ کلاس گاؤں کلاس پنڈی گیپ کا رہنے والا ہوں. اور میرا 13-14 سال پہلے میں روڈ پہ جا رہا تھا، گاؤں کے روڈ پہ میرا ایکسیڈنٹ، سائیکل والے نے مجھے اتنی تیزی سے سا تھا کہ وہ ٹکر ماری کہ اس کا گلے پہ اس کو لگی اور اس کا جو ہے وہ خون نکلا. تو وہ اس کا آپریشن بھی 2 آپریشن ہوئے، لیکن اس کی آواز جو ہے وہ جس طرح ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے محروم ہو گئے. یقین مانے لڑکا بڑا اچھا تھا، کام کرنے والا تھا. تو میں نے پھر ذہن میں بٹھا لیا اس لڑکے کو کام میں نے لے کے دینا ہے، چاہے اس کو میں کہیں نہ کہیں چھوڑ گیا ہوں جہاں پہ، اور لیکن اسے میں عزت کی. میں نے کہا بیٹا، تو اس نے مجھے گھر سے منگا کر باپ کو فون کیا، ابا جی پیسے بھیجو، کام مل گیا. تو اس نے ایزی پیسے پہ پیسہ بھیجا. اس نے مجھے 3,000 روپے فیس دے دی جو میری بنتی ہے. تو جب میں نے اسے کہا کہ میں نے اسے کام پہ لگانا تھا، تو 2 جگہ میں نے جب اس کے کام کے سلسلے میں بات کی، اس کی تصویریں بھیجی. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح دونوں طرف سے مجھے انکاری ہو گیا. انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہم بنا لیتے. خیر مجھے ایک اللہ سے امید تھی کہ میں نے لگانا تھا بندہ. تو جب میں کہہ دیتا ہوں لگانا ہے، پھر میں لگا کے چھوڑتا ہوں. تو پھر میں نے اس کو اتنی اچھی جگہ دے دی کہ وہ بھی خود رہ گیا. تو میں نے کہا بیٹا آپ کے باپ جو آپ کا والد، آپ کتنے بھائی؟ کہتا ہے جی میرا والد جو ہے وہ ڈھول بجاتا ہے. میں نے کہا ڈھول بجاتا ہے کیا مطلب؟ وہ شادی بیاہ پہ جو ڈھول نہیں بجاتے وہ ہے. تو ہم غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس نے میرے ٹیبل پہ 3,000 فیس رکھی. تو بولتا بھی. پھر میں نے ہمارے میجر صاحب ہیں سکوٹی کمپنی میں، تو میں نے ان کو کال کی. پہلے سپروائزر کو کال کی، اس نے بھی انکار کر دیا. پھر میں نے ڈائریکٹ میجر صاحب کو کال کی. تو میں نے کہا جی ایک لڑکا ہے اور لک اچھی ہے، لیکن اس کا والد جو ہے وہ ڈھول بجاتا ہے گاؤں میں.
تو شادیوں پہ جا کے تو لہٰذا جو ہے مستق ہے تو موبائل ٹچ پہ بات کر لیتا ہے، اور 3 پڑھا ہوا ہے، مزے کی بات اردو پڑھ لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ کی میں بات کراتا ہوں، ذرا بات کریں اس سے۔ تو انہوں نے بات کی، تو اس نے بات کی السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اس نے بات کی۔ تو اللہ ان کا اچھا بھلا کرے، ان کو لمبی زندگی کرے میجر صاحب کو۔ تو میجر صاحب نے اس لڑکے کو کہا میری شعیب سے بات کراؤ۔ مجھے کہا شعیب یار اس کو فوری طور پر میرے پاس بھیجو، ٹھیک ہے؟ اس کو 3 ٹائم کا کھانا پینا رہائش اس میں اچھی جگہ جو ہے نا فیکٹری میں فٹ کر دیتا ہوں، گاٹ وہاں میں چاہیے۔ تو وہ وہاں پہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی، اور میری جو کہتے ہیں نا نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہوتی ہے۔ تو بندہ درود پاک پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے کھلتا ہے، ناکامی کبھی اس کا مقدر نہیں بنتی۔ تو درود پاک میں اتنی طاقت ہے، میرا اس پہ بہت پختہ کامل یقین ہے۔ تو پھر میں نے ابھی کوئی گھنٹہ پہلے، آج 1.5 گھنٹہ پہلے میں نے اسے کال کی کہ کیوں بھائی بتاؤ کیسے جا رہے ہو؟ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ایوان، کھانا چانا کھا لیا ہے میں نے، اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا چلو شکر ہے۔ اس کے والد سے میں نے بات کرائی، اس کا والد کے بڑی انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ تو جب اس نے مجھے، میں بتا رہا تھا کہ جب اس نے مجھے 3,000 روپے فیس دی تو یقین مانے میں نے سمپل جو ہے نا وہ پھر 1,000 روپے فیس رکھی۔ میں وہ بھی نہیں لیتا تھا، میں نے کہا یار نہیں میں نہیں لیتا۔ کہتا نہیں آپ نے لینا۔ پھر میں نے اپنی خوشی سے میں نے کہا اچھا پھر میری بات سنو، اگر مجھے بڑا بھائی سمجھتے ہو تو میں تمہارے پھر ایک کام کرو۔ کہتا کیا؟ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا میں 1,000 روپے لوں گا۔ تو پھر میں نے اس سے 1,000 روپے لیا، کیونکہ وہ بڑا مستحق تھا۔ تو دلی خوشی ہوئی کہ میں نے اسے کام پہ لگا دیا۔ پھر میں نے بھی اس کو پتہ بھی کرایا، پھر میں نے میجر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا نہیں یار لڑکا بڑا اچھا ہے اور محنتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس کا ایک بچپن سے تو نہیں ہے یا سن تو نہیں سکتا، بین بات یہ ہے ڈیوٹی کے قابل ہے، اچھا چل پھر سکتا ہے، سن سکتا ہے اور بول سکتا ہے، لیکن اس میں بولنے کی وہ واسطی سکت نہیں ہے، لیکن موبائل پہ بات کر لیتا ہے اور ایکٹیو لڑکا ہے۔ تو خیر ہے، ہم انشاءاللہ اس کو میں نے فٹ کر دیا اور اس کو لگا دیا انشاءاللہ، اور اچھی سیلری پہ لگا دیا، تو شکر الحمدللہ۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا ایسے لوگوں کو فوری طور پر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دوں۔ تو میرے پاس یہ ڈرائیوروں کی ویکنسیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، 25-26 ڈرائیور چاہیے اسلام آباد میں۔ ڈرائیوروں کی ویکنسیاں کو تھوڑی شرائط سخت ہے۔ پہلی بات LTV ڈرائیور ہونے چاہیے، جن کے پاس کار موٹر سائیکل یا کار جیپ والے جن کے پاس لائسنس ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات LTV لائسنس ہونا چاہیے، پنجاب کا لائسنس ہونا چاہیے، راولپنڈی اسلام آباد کے تمام راستوں، تمام مارکیٹوں، تمام راستوں سے واقف ہونا چاہیے۔ گوگل پہ سرچ کر کے ڈرائیو کرنے والے مجھے ڈرائیور، میں ان کو پسند ہی نہیں کرتا، نہ مجھے وہ چاہیے۔ اور ڈرائیوروں کی عمر جو ہونی چاہیے وہ کم از کم جو ہے وہ 32 سے لے کر 38 سال، 32 سے لے کر 38 سال، 26 ڈرائیور مجھے یہ چاہیے۔ وہ گھروں میں بھی لگانے ہیں، فلٹر پلانٹوں میں بھی لگانے ہیں، ڈرائیونگ اسکولوں میں بھی لگانے ہیں، جو ڈرائیونگ آگے سکھائیں گے اس طرح۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے فلٹر پلانٹوں میں بھی بہت سارے ڈرائیور چاہیے، میٹرک پڑھے ہوں، مڈل پاس ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جو فلٹر پلانٹوں پہ چاہیے وہ ہر قسم کی گاڑی چلا سکتے ہوں، تو وہ ڈرائیور مجھے فوری طور پر چاہیے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موٹر وے کا قانون چلتا ہے جی، اور یہاں پہ وہ دیہاتوں والے پولیس والے نہیں ہے کہ 100 روپیہ 150 تو جان چھڑا کے آگے نکل جاسو، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس ہے یہ رشوت نہیں لیتی، یہ فوری طور پر یا تو چلان کرتی ہے تو یا پھر گاڑی بند کرتی ہے، تو یا پھر گاڑی سمیت بندے کو بند کرتی ہے۔ اور جس مالک کی گاڑی ہوتی ہے، جس کی 40 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ کی یا کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری گاڑی کا چلان ہو، کیونکہ جب اس کی گاڑی کا چلان ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ مالک سمجھتے ہیں کہ ہماری گاڑی داغدار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ایک داغدار ہونے۔ تو راولپنڈی اسلام آباد میں ٹریفک کا بہت ہجوم ہے یہاں پہ۔ ذرا جب ایک گاڑی کا آپ کا اشارہ اگر لگ گیا تو کم از کم آپ کو، اگر ایک ہونڈا گاڑی میں میں نے آپ کو ڈرائیور لگایا، اگر وہ لگ گیا تو سمجھ لیں کہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا آپ کے ہاتھوں نقصان ہو گیا۔ تو اسی طرح مجھے اچھے ڈرائیور چاہیے، ٹھیک ہے؟ سگریٹ نے سوار کا نشہ نہ کرتے ہوں جی، اور پنجابی ڈرائیور چاہیے سارے، اور سارے جو ڈرائیور چاہیے وہ پنجابی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میرے پاس ڈرائیوروں کی مختلف تنخواہیں ہیں، کھانا پینا رہائش سب میں ہے، 1 to all کھانا پینا رہائش ملے گی۔
تو یہ میرے پاس ڈرائیوری آئی تھی، کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو آ جائے. آج کی ویڈیو ڈرائیور تک محدود رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ باقی بھی میرے پاس بہت ساری سینکڑوں نوکریاں، سیکورٹی گارڈ، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، مرد، خواتین. ہاں ایک اور بات، 3 ڈرائیور مجھے خواتین ڈرائیور چاہیے. مزے کی بات ہے نا. تو 3 مجھے خواتین ڈرائیور چاہیے جو اسلام آباد کی رہنے والی ہوں، پہلی بات. اور لیڈیز کو، خواتین کو یا لڑکیوں کو جو ہے وہ ڈرائیورنگ سکھا سکے. ان کی ڈیوٹی جو ہے، لیڈیز کی جو ڈیوٹی ہو وہ لائسنس، ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. صبح 9 سے 5 بجے تک وہ لیڈیز ڈرائیور کی ڈیوٹی ہوگی. اس کے بعد گھر جانے کی اجازت ہوگی. دن کا کھانا انہیں مفت ملے گا، چائے بھی ملے گی. تو یہ چیزیں میرے پاس آج کل ڈرائیوری کی بہت ساری نوکریاں آ گئی ہیں. 25-26 ڈرائیور چاہیے. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون کون آتا ہے اور کس کس کے نصیب میں، کس کس کے مقدر میں یہ ڈرائیوری لکھی ہوئی ہے. میں نے بتا دیا آپ کو کہ پنڈی اسلام آباد کے راستوں سے بخوبی واقف ہوں. باقاعدہ انٹرویو ٹیسٹ ہوتا ہے، باقاعدہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا. اس میں آپ فیل نہ ہو جائیں، یہ دیکھ لیجیے گا. کیونکہ پھر جب آپ فیل ہو جاتے ہیں پھر آپ کو واپس جانا پڑتا ہے، یا پھر آپ کو سیکورٹی گارڈ یا ہیلپر کی نوکری کرنی پڑ جائے گی. اگر وہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کو واپس جانا پڑتا ہے، آپ کا کرایہ خرچ ہوتا ہے. ایک بات تو آپ کی عمر جو ہے 32 سے 38 سال، 30-32 سال سے لے کر 38 سال ہونی چاہیے. اسٹاف کار ڈرائیور ہونے چاہیے. راولپنڈی اسلام آباد کے تمام راستوں کا اور ٹریفک قوانین کے، اشاروں کے، سگنل کے، یو ٹرن کے، تو سب کو آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈ لائن ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کو موٹر وے قوانین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، موٹر وے قوانین کے کوڈز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کا انٹرویو میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے ڈرائیور چاہیے جی. تو گھروں میں بھی چاہیے، فلٹر پلانٹ میں بھی چاہیے، ڈرائیونگ اسکول میں بھی چاہیے. 25-26 ڈرائیور چاہیے، جن میں 2-3 جو ہے وہ لیڈیز ڈرائیور چاہیے. تو جو بھی کرنا چاہتا ہے یا جو بھی کرنا چاہتی ہیں تو مجھ سے فوری طور پر رابطہ کریں. واٹس ایپ کال میں نہیں سنتا، نہ وائس میسیج کا جواب دیتا ہوں، نہ SMS کا جواب دیتا ہوں. ہاں اگر آپ مجھ سے میرا ایڈریس واٹس ایپ پہ یہ مانگ لیا کریں. میرے نمبر لکھ لیں 0312، ٹھیک ہے نا، 5054 بابے جی کی پھر بات یاد آ جاتی ہے کہ اردو میں بولا کرو. 0312 5054 0312 یہ میرا زون کا نمبر ہے. ٹیلی نار کا جو نمبر ہے 0342 5222 666 0342 5 3 دفعہ 6 یہ نمبر ہے. اور یو کا نمبر بھی ہے 0333 62 66 838. تو ٹیلی نار اور یو پہ میرا جو ہے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں جی. تو آپ ان پہ مجھے جو ہے ایڈریس منگوا سکتے ہیں. میں آپ کو کارڈ سینڈ کر سکتا ہوں. تو 0312 والے پہ وہ واٹس ایپ نہیں ہے، تو اس میں میں آپ کو صرف SMS کر سکتا ہوں. تو وائس میسیج، واٹس ایپ کال، وائس میسیج، SMS پر پابندی ہے. ٹھیک ہے. تو میں کسی کو فون پہ، اچھا دوسری بات، میں آپ کو کسی کو فون پر تفصیل نہیں دیتا. ٹھیک ہے. فون دفتر آنا پڑتا ہے. صبح 9 بجے میرا آفس اوپن ہو جاتا ہے اور شام 7 بجے تک میری آفس ٹائم ہے. لیکن آپ نے نوکری کے لیے صبح 9 سے 5 بجے تک میرے پاس آفس آنا تاکہ میں آپ کو لگا دوں. اس کے بعد آئیں گے آپ کو نوکری نہیں مل سکے گی. یعنی کہ آپ کو دوسرے دن انتظار کرنا پڑے گا، اپنے طور پر کہیں رہائش رکھنی پڑے گی. تو یہ چیز میرے پاس ویکنسیاں تھیں تو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ میرے پاس بہت سی ویکنسیاں، کوئی ان پڑھ بھی پورے ملک سے آ جائے، بے روزگار بھی آ جائے، نہ تجربہ کار بھی آ جائے، پھر بھی میں لگاؤں گا. تو ہر وقت درود پاک پڑھتے رہا کریں، نماز پڑھتے رہا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات خود بخود ختم کرتا ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جو کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچا سکتا ہے، ہم آپ کو پھر چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے اور مانگ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیوں نہیں میں دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ، ٹھیک ہے، جھک میرے آگے. تو میں سب سے کہوں گا کہ ہمیشہ درود پاک پڑھو، نماز پڑھو، دعا کرو، سورۃ فاتحہ پڑھ کے، قل واللہ پڑھ کے، سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کیا کرو. اور صرف اپنے ہی لیے نہیں کیا کرو، غریب بے روزگاروں کے لیے بھی کیا کرو کہ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال اور فوری طور پر روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، تندرستوں کی تندرستیاں دور فرما. سب سے پہلے ان لوگوں غریبوں کے لیے دعا کیا کریں، آخر میں اپنے لیے دعا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ پھر سنتا بھی ہے. تو درود پاک پڑھتے رہا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہو. والسلام. 0300 میں پھر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہر ویڈیو میں میرا ایڈریس بتایا کریں. تو ٹھیک ہے. المنان روزگار آفس، المنان روزگار آفس، مری روڈ،
راولپنڈی، مری روڈ راولپنڈی، موتی محل چوک، موتی پلازا، یہ لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن اور مریری چوک میٹرو اسٹیشن کے بالکل درمیان ہے راولپنڈی میں۔ تو یہ میرا صبح 9 سے آپ مجھے 7 بجے تک کال کر سکتے ہیں، لیکن آفس ڈیوٹی لینے کے لیے، ملازمت لینے کے لیے صبح 9 سے 5 بجے تک آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز میرے ہے۔ تو اگر صبح میں کوئی 10-15 منٹ اوپر ہو جائیں موبائل بند ہو، کیونکہ میں آفس میں آ کر موبائل اوپن کرتا ہوں، اس سے پہلے میں اوپن نہیں کرتا، تو پریشان نہ ہوا کرے، ویٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا امین ناصر و السلام۔